मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, देवबंदी मज़हब का बदफ़हम यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी ने अपने इस वीडियो में जो गलत बयानी या जहालत व बदफ़हमी का मुज़ाहरा किया, इस पर गिरफ्त करते हुए मैंने ये वीडियो अपलोड की, जिसके जवाब में जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने ये वीडियो बनाई, जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया। अब कल फिर जनाब ने बजाय अपनी जहालत व बदफ़हमी का एतराफ़ करने के मज़ीद जहालत व हिमाकत की और ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। मगर इसमें इन्होंने कमाल क्या किया है, ये देखकर आपको हैरत भी होगी और अफसोस भी कि जनाब इम्तियाज़ पलामवी की जहालत व हिमाकत इस हद तक बढ़ चुकी है, फिर भी ज़िद और हट धर्मी से जनाब इम्तियाज़ पलामवी बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने इस वीडियो में जवाब के नाम पर क्या किया है। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक वीडियो बनाया था रद्द बातिल इलेक्शन के जवाब में, पहला वीडियो जिसका थंबनेल ये है। इसमें बरेलवी अल्लामा अरशद अल क़ादरी पर बरेलवी कुफ्र का फतवा, बरेलवी मज़हब के फतवे की रोशनी में हमने कहा था कि रईसुल क़लम कहे जाने वाले बरेलवी आलिम अल्लामा अरशद अल क़ादरी पर कुफ्र का फतवा लागू हो गया बरेलवी मज़हब के फतवे के मुताबिक। इसी तरीके से जनाब मौलाना आमिर उस्मानी के हवाले से रद्द बातिल रिएक्शन वाले ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र का फतवा देवबंद के मुफ्तियों ने लगाया है और इस बात को लिखा है आमिर उस्मानी ने, और ये साबित करने पर लगे हुए थे कि आमिर उस्मानी देवबंदी हैं, देवबंदियों की हम मकबूल हैं, इसलिए उनकी बात मानी जाएगी और इस एतबार से वो मौलाना कासिम नानोतवी पर देवबंद का फतवा लागू होता है। जनाब इम्तियाज़ पलामवी, ये मैंने किस वीडियो में कहा कि आमिर उस्मानी देवबंदियों के यहाँ मकबूल है, इसलिए उनकी बात मानी जाएगी? ये मैंने कब कहा? और आपके कासिम नानोतवी पर मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया है जैसा कि आप कह रहे हैं, बल्कि सबूत के साथ साबित किया है। और ये एक ऐसा दाग है आपके और देवबंदियों के ऊपर जिसको आप छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि इस ताल्लुक़ से मुझे वो भी मालूम है जो शायद ही आपको पता हो। इसलिए इल्ज़ाम कहकर आप भाग नहीं सकते, क्योंकि जो बात मैंने कही है कासिम नानोतवी के ताल्लुक़ से, उसे मैंने साबित किया है, जिससे आप अपनी और देवबंदियत की जान छुड़ाने की लाख कोशिश करेंगे, तब भी आप छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। उसके जवाब में हमने ये बातें बताई थी और सारी वजाहतें कर दी थी। इसके जवाब में मौसूफ़ का कल एक वीडियो आया है जिसका थंबनेल ये है, तकरीबन 35 मिनट का ये वीडियो है। इस वीडियो में लफाजी ज़्यादा तरीके से अगर हम इस वीडियो को 4 हिस्सा कर लेते हैं तो गालिबन एक हिस्सा मेरी ज़ात के मुतालिक है, इसलिए उन बातों को छोड़ दीजिए। 35 मिनट में से जो सबसे अहम पॉइंट वाली बातें हैं वो 3 हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जवाब के तौर पर। सामाईन व नाज़रीन, आपने अगर मेरी इस वीडियो को देख लिया है तो आपको बखूबी मालूम होगा कि जिन बातों को जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी लफाजी या अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ कह रहे हैं, वो दरअसल ऐसी बातें हैं जिनका जवाब देना जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी के बस की बात है ही नहीं। इसलिए बड़ी चालाकी से लफाजी और अपनी ज़ात के मुताल्लिक़ उन बातों को बताकर अपने देवबंदी भाइयों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। इसलिए सामाईन व नाज़रीन, मैं तो कहूँगा कि इस वीडियो को भी फिर से आप एक बार देख लें और गौर करें कि कैसे जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी हक़ाइक़ से नज़र चुराने और अपने देवबंदी वहाबी भाइयों को धोखे में रखने की बेजान कोशिश कर रहे हैं। और फिर जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी ने जिन बातों को बज़ुअम खुद पॉइंट वाली और सबसे अहम कहा है, उनका क्या जवाब दे रहे हैं और वो कौन कौन सी हैं, चलें इन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। एक तो ये कि आमिर उस्मानी साहब ये देवबंदी मसलक में मकबूल हैं, क्या देवबंदी मसलक से इनका ताल्लुक़ है या नहीं? हमारा ये मौक़िफ़ है कि आमिर उस्मानी साहब देवबंदी मसलक से नहीं हैं, इनकी बात देवबंदियों के ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं होगी। जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी, भागने का ये तरीक़ा आपने कहाँ से सीखा है? अच्छा तो है मगर अच्छा नहीं है, बिलखुसूस आपके लिए, क्योंकि आप बक बक करने में तो माहिर हैं, मगर आपको अपनी बातें याद नहीं रहती हैं, और अगर याद रहती हैं तो कसदन आप अपने भाइयों को, देवबंदी वहाबी भाइयों को घुमा फिरा कर धोखा देने में खुशी महसूस करते हैं। क्योंकि अभी तो आप आमिर उस्मानी के बारे में ये कह रहे हैं, मगर इससे पहले आप क्या बोल चुके हैं आपको याद है? नहीं याद है तो सुन लीजिए। पहली बात तो ये समझ लें कि जनाब आमिर उस्मानी साहब अगरचे दारुल देवबंद के फाजिल हैं, लेकिन वो देवबंदियत से अलग होकर के उन्होंने मौदूदियत को इख्तियार कर लिया था। और जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी, इसके जवाब में मैंने आपसे क्या कहा था, क्या आप भूल गए? लीजिए, अगर भूल गए हैं तो फिर एक बार याद दिला देता हूँ। देखिए मैंने उस वीडियो में आपसे आमिर उस्मानी के मुताल्लिक़ क्या क्या कहा था।
جناب امتیاز پلاموی، اگر واقعی آپ کے دارالعلوم دیوبند کے فاضل جناب عامر عثمانی مودودی ہو گئے تھے تو اس پر آپ کو ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا، نہ کہ کچھ بھی بے دلیل بات کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں۔ آپ کی بات تب قابل قبول ہو سکتی ہے جب کہ آپ اپنے عامر عثمانی کو مودودی ثابت کریں، اور کچھ کریں نہ کریں اپنے فاضل دیوبند جناب عامر عثمانی کو مودودی دلیل کے ساتھ ثابت کریں۔ پہلے امتیاز پلاموی اپنے عامر عثمانی کو مودودی تو ثابت کر دے، دیکھتا ہوں کیسے ثابت کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، یا پھر ایسے ہی صرف بکواس کر کے نکلنے کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ سب ثابت ہو جائے گا، اگلی ویڈیو یہ بنائے تو صحیح۔ سامعین و ناظرین، ٹھیک ویسا ہی ہوا جیسا میں نے کہا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں عامر عثمانی کے بارے میں جناب امتیاز پلاموی نے کہا کہ دیوبندیت سے وہ الگ ہو کر مودودیت کو اختیار کر لیا تھا، مگر جب اس پر ثبوت پیش کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تو جناب کو موت آ رہی ہے۔ مطلب صاف ہے کہ عامر عثمانی کو دیوبندیت چھوڑنے اور مودودیت اختیار کرنے کا دعویٰ جو امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی نے کیا تھا وہ بے دلیل ہے، اور اب بات بدل کر جناب بات بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگے گا یا نہیں۔ تیسری بات، بریلوی رئیس القلم کہے جانے والے علامہ ارشد القادری کے متعلق جو باتیں ہم نے کہی تھیں بریلوی فتوے کے مطابق، کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بریلویوں کے فتوے کے زد میں بریلوی علامہ ارشد القادری آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ان تین باتوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور ان تین باتوں میں بھی کیسے آپ نے اپنی جہالت و حماقت کا پھر سے مظاہرہ کیا ہے یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں واضح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سامعین، اب آگے امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ تجدید ایمان و تجدید نکاح کی، تو اس تعلق سے ان کو انتظار کا راستہ دکھائی دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہم سے کوئی شکایت نہ رہے۔ اس کے لیے سامعین و ناظرین یہ دیکھیں کتاب ماہنامہ تجلی دیوبند اپریل 1956 عیسوی، اس کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی کو خود مفتیان دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا بلکہ نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دیا۔ اور اب سامعین اگلا صفحہ، اسی کتاب کا اگلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 10 کو دیکھیں۔ دیکھیں یہاں پر قاسم نانوتوی کے متعلق لکھا ہے کہ ایسے عقیدے والا کافر ہے جب تک وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے اس سے قطع تعلق کریں۔ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے۔ اب رہی بات، عامر عثمانی صاحب نے تجلی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ علماء دیوبند نے خود ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جناب عامر عثمانی صاحب اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں لیکن وہ دیوبندیت سے الگ ہو کر کے انہوں نے مودودیت کو اختیار کر لیا تھا۔ جب وہ مودودی ہو گئے، مودودیوں کا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کا لکھا ہوا کوئی مضمون، ان کی لکھی ہوئی کوئی بات ہمارے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف حجت نہیں ہو سکتی۔ جناب امتیاز پلاموی، اگر واقعی آپ کے دارالعلوم دیوبند کے فاضل جناب عامر عثمانی مودودی ہو گئے تھے تو اس پر آپ کو ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا، نہ کہ کچھ بھی بے دلیل بات کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں۔ آپ کی بات تب قابل قبول ہو سکتی ہے جبکہ آپ اپنے عامر عثمانی کو مودودی ثابت کریں۔ اور کیا آپ بھول گئے طاہر القادری کو سنی ثابت کرنے کے لیے آپ کیا کیا بول چکے ہیں؟ آپ اپنی ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھیں اور کچھ کریں نہ کریں اپنے فاضل دیوبند جناب عامر عثمانی کو مودودی دلیل کے ساتھ ثابت کریں۔ لیکن جناب امتیاز پلاموی، میں آپ کی طرف بے دلیل بات نہیں کرتا، لیجئے میں ان کو دیوبندی ثابت کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، اس کے صفحہ نمبر 124 پر دیکھیں آپ کے اسی عامر عثمانی کو کیا کیا لکھا گیا ہے۔ اور اختلاف کا ذکر تو انہوں نے کیا یہاں پر، مگر ان کے مودودی ہونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کے نام کے ساتھ علامت ترحم بھی لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے امتیاز پلاموی اپنے عامر عثمانی کو مودودی تو ثابت کر دیں، دیکھتا ہوں کیسے ثابت کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، یا پھر ایسے ہی صرف بکواس کر کے نکلنے کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ سب ثابت ہو جائے گا، اگلی ویڈیو یہ بنا کہ ان کے کہنے کے مطابق عامر عثمانی صاحب دیوبندی مسلک سے ہیں، اس لیے دیوبندیوں کے خلاف ان کی باتیں حجت ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے یہ بتانے کی، ثابت کرنے کی کہ عامر عثمانی صاحب دیوبندی مسلک سے نہیں ہیں، ان کی باتیں دیوبندی مسلک کے خلاف حجت نہیں ہیں۔ جناب امتیاز پلاموی، آپ کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ عامر عثمانی دیوبندی مسلک سے نہیں ہے یہ ثابت کریں، بلکہ وہ بھی ہے جو آپ بول چکے ہیں، جس کا دعویٰ آپ نے کر لیا اور آپ نے ابھی ویڈیو میں سنایا بھی ہے، اور اس پر کیا مطالبہ کیا ہے آپ نے وہ بھی سنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عامر عثمانی دیوبندیت سے الگ ہو کر مودودیت کو اختیار کر لیا۔ یہ بھی ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ غور کریں گے تو اس میں دو باتیں ہیں، اول یہ کہ عامر عثمانی دیوبندیت سے الگ ہو گئے، اور دوم یہ کہ مودودیت کو اختیار کر لیا۔ تو یہ دو باتیں ثابت کرنی ہیں جناب امتیاز پلاموی آپ کو، کیونکہ یہ دعویٰ آپ نے خود ہی کیا تھا، لہٰذا آپ کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی کہی ہوئی بات کو، اپنے دعوے کو ثابت کریں دلیل کے ساتھ، اور اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور خلط مبحث کی راہ مت چلیں۔
جی ہاں، انہوں نے پہلی بات حوالے کے طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیوبندی ہیں ایک کتاب کا حوالہ دیا۔ چلیے پہلے ہم اسی کتاب کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات۔ دیکھو دیوبند ایک شہر کا نام ہے، اسی شہر میں مدرسہ ہے دارالعلوم، ملا کر کے بولا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند۔ یہاں پر دو طرح کے علماء یا دانشوران کا بیان چل رہا ہے، ایک وہ جن کا تعلق براہ راست دارالعلوم سے ہے، دوسرے وہ جن کا تعلق دارالعلوم سے ہو یا نہ ہو لیکن وہ شہر دیوبند کے رہنے والے ہوں، شہر دیوبند کے مائع ناز علماء میں، دانشوران میں یا کسی اعتبار سے ان کی شخصیت جانی پہچانی جاتی ہو، ان کا تعارف اس میں کیا جائے گا۔ تو ضروری نہیں کہ اس کتاب میں جن حضرات کا تذکرہ کیا گیا ان تمام کا تعلق مسلک دیوبند سے ہی ہو یا دیوبند کی ترجمانی کے طور پر ہو یا قابل ان کی باتیں دیوبند کے خلاف حجت ہوں۔ جناب امتیاز پلاموی، بھاگتے بھاگتے آپ تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، مگر قاسم نانوتوی جس پر تجدید ایمان و نکاح آپ کے دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے لازم قرار دیا تھا، ان کو آپ بچا نہیں پائیں گے۔ اور آپ جو عامر عثمانی کے تعلق سے اتنا سب کچھ جھاڑے جا رہے ہیں، تو ذرا آپ اس کتاب میں عامر عثمانی کے علاوہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جو دیوبندی مذہب میں تو غیر معتبر ہیں مگر ان کا نام اس کتاب میں درج کیا گیا ہے، اس کی وضاحت آپ کر دیں، مگر دلیل کے ساتھ کہ اس کتاب میں فلاں فلاں شخصیات کے نام درج ہیں مگر یہ لوگ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ اور یہ غیر معتبر صرف آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا جناب امتیاز پلاموی، بلکہ اس پر بھی آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ یہ شخصیات ہیں جن کے نام تو اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں مگر یہ دلیلیں ہیں جن میں ہمارے علماء نے بتایا ہے یا ہماری کتابوں میں درج ہے کہ یہ لوگ دیوبندی مذہب میں قابل اعتبار نہیں ہیں، یہ آپ ثابت کریں۔ لیکن جناب امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی، اگر آپ یہ باتیں ثابت کرنے چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ جن لوگوں کے کہنے پہ یہ ساری باتیں اپنی ویڈیو میں بکے جا رہے ہیں وہ لوگ دراصل آپ کو ذلیل کرنے کا کام کیا ہے اور انتظام کیا ہے۔ سچ یہ ہے جناب امتیاز پلاموی کہ اس کتاب میں کسی بھی ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے جن کے غیر معتبر ہونے پر آپ دلیل پیش کریں، کوشش کر کے دیکھ لیں۔ عامر عثمانی تو آپ کے گھر کا چونکہ آپ کے دیوبندی مذہب کے مفتیوں کا مکروہ چہرہ ظاہر کر دیا ہے، اس لیے بے وجہ ان کو دیوبندیت سے نکالنے پر آپ بضد ہیں، ورنہ دلیل کے نام پر آپ بھکاری نظر آ رہے ہیں۔ خیر سامعین و ناظرین، اس کتاب کے حوالے سے جسے میں نے پیش کیا تھا اسی کتاب کے حوالے سے جناب امتیاز پلاموی عامر عثمانی کو کیا ثابت کر رہے ہیں، سن لیجئے۔ عامر عثمانی صاحب کا تذکرہ بطور ادیب ہونے کے، بطور دانشور ہونے کے، بطور شاعر ہونے کے کیا جا رہا ہے، اور چونکہ ان کا تعلق شہر دیوبند سے تھا، شہر دیوبند کے علمی حلقوں میں ان کا ایک نام تھا، ان کی شخصیت جانی پہچانی تھی، اس لیے دیوبندی ہونے کی حیثیت سے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مسلک دیوبند کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے یا مسلک دیوبند کی باتیں ان کے خلاف حجت ہیں یا مسلک دیوبند کے بڑے عالم ہیں، اس حیثیت سے ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ جناب امتیاز پلاموی، اگر واقعی اس حیثیت سے ان کا تذکرہ یہاں اس کتاب میں نہیں ہو رہا ہے تو پھر بتائیں کہ ان کے نام کے ساتھ علامت ترحم جو لگایا گیا ہے وہ کس حیثیت سے لگایا گیا ہے؟ کیا کسی دانشور کو بھی اور جو غیر معتبر شخص ہو ان کے نام کے ساتھ بھی آپ کے یہاں علامت ترحم یا کلمہ ترحم لگایا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اس پر ثبوت پیش کریں کہ فلاں شخص ہمارے نزدیک غیر معتبر ہے اور وہ دانشور ہیں اور ان کے نام کے ساتھ کلمہ ترحم یا علامت ترحم لکھا گیا ہے، اس پر آپ ثبوت پیش کریں، پھر آپ کی بات درست سمجھی جا سکتی ہے، ورنہ یوں آپ کے کچھ بھی بک دینے سے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جس حوالے کو ان صاحب نے پیش کیا ہے، صفحہ نمبر ہے 124 اور 25 میں، مولانا عامر عثمانی دیوبندی، مدیر اعلیٰ ماہنامہ تجلی دیوبند۔ دیکھیں جو ہم نے نشان لگا رکھا ہے، مرحوم موصوف نے فراغت کے بعد اپنی توجہات اور دلچسپیوں کا موضوع ادب اور صحافت بنایا۔ دیکھیں ادب اور صحافت بنایا، ادب اور صحافت کی وجہ سے ہی ان کا تذکرہ یہاں پر خاص طور سے کیا جا رہا ہے، ان کے ادبی خدمات کی وجہ سے، جی ہاں، اور منفرد طرز کی تحریرات و نگارشات سے دنیا کی خدمت میں مشغول رہے۔ اگرچہ مرحوم موصوف کے بعض نظریات و خیالات اور تحریرات سے علمی اعتبار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، جی ہاں، ان کے نظریات اور خیالات سے اختلاف، ان کے نظریات کیا تھے؟ ان کے نظریات کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اس لیے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ جماعت اسلامی کے ہو گئے تو پھر یہ ہمارے خلاف حجت نہیں رہے۔ جب انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ ان کے نظریات و خیالات
اور تحریرات سے علمی اعتبار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ بھائی ان کے نظریات ہی علماء دیوبند کے نظریات کے خلاف تھے، کیونکہ علماء دیوبند کا نظریہ مولانا مودودی کے متعلق کچھ تھا اور ان کا نظریہ کچھ تھا۔ جناب امتیاز پلاموی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ غیر متعلق باتیں کیوں کرتے ہیں، وہ بھی تفصیل سے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اصل بات بتانی ہو وہ بتائیں۔ پوری کتاب پڑھ دینے سے بھی آپ کا باطل مقصد پورا نہیں ہوگا، کیونکہ جو بات آپ کو ثابت کرنی ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں، اور وہ ہے ان کا یعنی عامر عثمانی کا دیوبندیت سے الگ ہو کر مودودیت کو اختیار کر لینا۔ یہ آپ کو ثابت کرنا ہے، مگر آپ ہیں کہ بے مطلب لوگوں میں اپنی جہالت کو مزید اجاگر کرنے پر مصر ہیں۔ اور رہی بات اختلاف والی، جس کا ذکر میں نے بھی اپنی ویڈیو میں کر دیا تھا، اسے ہی آپ نے پڑھ کر یہاں سنایا ہے کہ اگرچہ ان کے بعض نظریات و خیالات سے علمی اعتبار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو کیا اس سے ان کا یعنی عامر عثمانی کا مودودی ہونا ثابت ہو گیا یا دیوبندیت سے الگ ہونا ثابت ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو ڈھیروں لوگ دیوبندیوں میں بھی ایسے ہیں جو بعض خیالات میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، تو کیا وہ دونوں الگ ہو جائیں گے دیوبندیت سے؟ یا اس اختلاف میں جس جماعت کی تائید ہوتی ہو کیا وہ اس جماعت کا ہو جائے گا، یا ان میں سے کون الگ ہوگا دیوبندیت سے؟ یہ آپ ہی بتا دیں۔ جی ہاں، آگے دیکھیں ان کی تعریف اتنی کیوں ہو رہی ہے اور ان کے کارنامے کیا ہیں۔ لیکن مرحوم کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ملت کے بعض مسائل میں سب مسائل میں نہیں، بعض مسائل میں وہ دوسروں سے بہت زیادہ سبقت لے گئے ہیں، تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر رد بدعت اور قادیانیت کے سلسلے میں ادبی صحافتی علمی اپنے دور کے کثیر الاشاعت ماہنامہ تجلی میں رد بدعت کے سلسلے میں مستقل طور پر نظرات اور گنا قدر مقالات اور مضامین عالیہ سے جس طرح سنت کا دفاع کیا، وہ تاریخ کا ایک بھی مثال کارنامہ ہے۔ تو ان کے کارنامے کا تذکرہ یا ان کا تذکرہ یہاں پر اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ماہنامہ تجلی میں بدعت و خرافات کے خلاف کام کیا، رد بدعت کے خلاف کام کیا، ادبی شعری حلقوں میں صحافتی حلقوں میں ان کا ایک نام تھا، ممتاز شخصیت تھی، اس اعتبار سے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مسلک دیوبند کا ترجمان یا مسلک دیوبند کے بڑے عالم ہونے کی حیثیت سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اس کتاب کا حوالہ دے کر کے یہ بتانا کہ یہ دیوبندی تھے، مسلکاً دیوبندی تھے، یہ بالکل غلط ہو گیا۔ غلط کیسے ہو گیا جناب؟ آپ نے جو کچھ سنایا ہے اس سے نہ تو عامر عثمانی کا دیوبندیت سے الگ ہونا ثابت ہوا، نہ مودودیت کا اختیار کرنا، پھر غلط کیسے ہو گیا؟ ان کی تعریف یہاں جس حیثیت سے بھی کی گئی ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر رد بدعات اور قادیانیوں کے خلاف انہوں نے کام کیا تو ان کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پر، اور اسی حیثیت سے ان کا ذکر یہاں اس کتاب میں کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کے سیاہ کارنامے انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اس لیے اب یہ آپ کے نزدیک بغیر کسی دلیل کے ناقابل اعتبار ہو گئے۔ واہ کیا جہالت ہے! جناب امتیاز پلاموی، اب تک آپ اپنے دعویٰ پر دلیل دینے سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ سے جس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے، آپ کے اپنے دعوے کی وجہ سے آپ نے اس پر دلیل اب تک نہیں دیا ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش نہ کریں گے تب تک خود آپ کی بات ناقابل اعتبار ہوگی، اور میں نے جو تجلی کے حوالے سے آپ کے دیوبندی مذہب کے جو بانی ہے قاسم نانوتوی، اس پر کفر کی تلوار بدستور لٹک رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ لٹکتی ہی رہے گی۔ آپ کے کچھ بھی بک دینے سے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی باتوں پر دلیل پیش نہ کر دیں۔ چلیے شاید اس سے بھی آپ کا پیٹ نہ بھرا ہو تو ایک وضاحت اور صراحت کے ساتھ دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ یہ ہے دیکھیں ہمارے پاس الشریعہ، یہ بھی ماہنامہ ہے، اس میں خصوصی اشاعت ہے افادات امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو الزاہد محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 798، دسمبر 2014 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اوپر دیکھیں نشان لگا ہوا ہے۔ نمبر 2، عامر عثمانی نااہل ہونے کے باوجود دارالعلوم دیوبند میں مدرس بننا چاہتا تھا، جس کو دارالعلوم نے قبول نہ کیا اور وہ مودودیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب فوت ہو چکا ہے، سب کچھ عیاں ہو چکا۔ اس کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے کہ دارالعلوم میں مدرس بننا چاہتے تھے لیکن دارالعلوم میں قبول نہیں کیا گیا، تو بعد میں یہ مودودی بن گئے، مودودیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ کیا مطلب؟ مودودی بن گئے، اور ماہنامہ تجلی میں جو مودودی کے متعلق مضامین نکلے ہیں اور نکلتے تھے، وہ تمام مضامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے کہ مولانا عامر عثمانی کا مسلک دیوبند سے تعلق نہیں تھا، شہر دیوبند سے تعلق تھا، اس لیے ان کی باتیں علماء دیوبند یا مسلک دیوبند کے خلاف حجت نہیں ہو سکتی ہیں۔ جناب امتیاز پلاموی، آپ کے اس حوالے سے اتنا معلوم ہوا کہ عامر عثمانی مودودی کے ہتھے چڑھ گئے،
لیکن اس سے نہ تو دیوبندیت سے ان کا الگ ہونا ثابت ہوا، نہ ہی ان کا مودودی ہونا، کیونکہ جو جس کے ہتھے چڑھتا ہے کیا وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تب تو ہر چور ہر ڈاکو جب پولیس کے ہتھے چڑھتے ہیں تو ہر چور ڈاکو پولیس کے ہتھے چڑھتے ہی پولیس ہو جاتے ہوں گے، ہے نا؟ کیا جناب امتیاز پلاموی آپ بھی اپنی حماقت کے نت نئے روپ ظاہر کر رہے ہیں؟ جیسا کہ رد باطل نے بہت اچھلنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ وہ دیوبندی تھے، تو ٹھیک ہے، جب آپ ثابت کریں گے اسی وقت آپ کا منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے اپنے اگلے ویڈیو میں ثابت کیجیے گا دیوبندی تھے، پھر ہم بھی ثابت کریں گے۔ منہ توڑ جواب اور آپ، واہ، خواب تو اچھا دیکھ لیتے ہیں جناب امتیاز پلاموی۔ آپ تو اپنے بنائے ہوئے پھندے میں ایسا پھنس چکے ہیں کہ مزید نہ حوالے پیش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اور کچھ کہنے کی۔ آپ پہلے اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں، ورنہ قاسم نانوتوی پر مفتیان دارالعلوم دیوبند کے کفر کی تلوار جیسے لٹک رہی تھی ویسے ہی لٹکتی رہے گی، اور آپ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے جیسے ابھی کچھ کر نہیں پائے ہیں، سوائے اپنی جہالت دکھانے اور بکواس پہ بکواس کرنے کے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ذرا دماغ میں رکھ لیجئے گا کہ آپ نے طاہر القادری کو کس اعتبار سے بریلوی کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، ان کو بریلوی ثابت کیا ہے۔ تو جناب ہم نے ان کو بریلوی ثابت کیا بریلوی اصولوں کے مطابق، اس پر میں نے خود ایک ویڈیو بنا رکھا ہے، آپ سن لیجئے کہ ہم نے کس بنیاد پر ڈاکٹر طاہر القادری کو بریلوی کہا تھا، اور اب بھی کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے اس ویڈیو کو بنایا تھا تو اس وقت آپ براہ راست مخاطب نہیں تھے، بلکہ وہ تمام بریلوی مخاطب تھے جو مولانا کوثر نیازی کو دیوبندی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہی کے اصول کے مطابق ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری کو بریلوی ثابت کیا ہے اور ثابت کرتا ہوں، بریلوی کہتا ہوں۔ جی ہاں، آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے۔ اور آپ کی اس ویڈیو کے جواب میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اور اس میں آپ کے بیان کردہ اس اصول سے آپ کی بدفہمی کو جو ظاہر کیا ہے، اسے ضرورت ہے کہ آپ پہلے دیکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ طاہر القادری اور کوثر نیازی میں فرق کیا ہے اور آپ کا نظریہ اس تعلق سے کیسا بکواس ہے۔ جواب تو آپ کو کب کا دیا جا چکا ہے، مگر آپ ہیں کہ اس سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، انہوں نے پھر سے تجلی پر بات کی اور عامر عثمانی کو غیر معتبر کہہ کر مزید اپنی جہالت دکھا کر دھونس جمایا ہے، جس کے جواب کی اب ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان پر یعنی امتیاز پلاموی پر لازم ہے کہ پہلے اپنے دعوے کے مطابق عامر عثمانی کو دیوبندیت سے الگ اور مودودیت کو انہوں نے اختیار کیا، یہ ثابت کریں دلیل کے ساتھ۔ اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں تب اس تعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کی جائے گی، بشرطے کہ یہ جناب اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں۔ باقی بکواس پہ بکواس کرنا تو ان کی علامت دیوبندیہ ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب چلتے ہیں آخری اور اگلی بات کی طرف۔ اب آگے چلیے اور دیکھتے ہیں کہ بریلوی مذہب کے فتاوی کی روشنی میں اور کون کون بریلوی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کے مرتد بن رہے ہیں، ان پر تجدید نکاح، تجدید ایمان لازم اور ضروری ہو رہا ہے۔ جی یہ دیکھیے، کتاب ہے الطالع الداری، بریلویوں کی بہت مقبول کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نمبر 7، دیوبندی وہابی مجوز کذب خدا کو جس نے اللہ تعالیٰ کا ظالم، جاہل، چور، شرابی ہونا تک جائز لکھا، مولانا صاحب لکھنا اسلامی جلسے کا صدر، مسلمانان ہند کا شیخ بنانا کفر، کیا لکھا؟ کفر یا کم از کم اضلال و زلال ہے۔ اب دیکھیں، اس حوالے میں مولانا صاحب لکھنا کفر بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ باتیں ریئیکشن والے نے تو کہہ دیا کہ ہمارے یہاں مولانا ٹائٹل کے لیے ہوتا ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن صاحب تو ٹائٹل کے لیے نہیں ہوتا ہے، صاحب تو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اکرام کے لیے ہوتا ہے، احترام کے لیے ہوتا ہے، اس کو تو مانتے ہوں گے۔ جی ہاں، اب دیکھیے آپ کی کتاب سے دکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس کتاب ہے زلزلہ، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بریلویوں کے رئیس القلم کہے جانے والے ارشد القادری کی۔ جی صفحہ نمبر 141 پہ ایک دیوبندی عالم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مولانا بشارت کریم صاحب کے واقعات۔ صاحب، کیا یہاں پر بھی ٹائپنگ کی غلطی ہے؟ چلو مان لیتے ہیں یہاں پر بھی ٹائپنگ کی غلطی ہو سکتی ہے اور بہت ساری تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ چلیے آگے دکھائیں، صفحہ نمبر 121، حافظ محمد ضامن صاحب تھانوی کا قصہ۔ حافظ ضامن صاحب تھانوی، یہ تو بریلوی نہیں تھے، دیوبندی تھے، ان کے نام کے سامنے بھی صاحب لکھا ہوا ہے، اور صاحب لکھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ چلیے اس سے پیٹ نہیں بھرتا، ایک حوالہ اور دکھا دیتے ہیں، آگے اسی کے بعد لکھا ہوا ہے، یہی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہاں پر مولوی اشرف علی صاحب لکھا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کے یہاں دیوبندی کو جب مولانا کہا جاتا ہے تو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اگر ٹائٹل کے لیے لکھنا ہوتا ہے تو مولوی لکھا کرتے ہیں، مولانا نہیں لکھا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسی سے معلوم ہوا کہ مولوی ٹائٹل کے لیے ہوتا ہے، مولانا تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کی وہ تعویل بھی چلی گئی، مانی گئی۔ اب دوستوں دیکھیں، اشرف علی تھانوی صاحب، یہاں پر بھی کیا ٹائپنگ کی غلطی ہے؟ مولوی صاحب اگر کتاب دیکھیں زلزلہ تو ایک نہیں 10ویں جگہ پر دیوبندی عالم کو صاحب لکھا گیا، اور صاحب لکھنا آپ کے یہاں کفر ہے، اور صاحب لکھنا آپ کے یہاں کفر ہے۔
اور صاحب لکھنا آپ کے یہاں کفر ہے۔ اس حوالے کی روشنی میں ایک اور بریلوی بڑے عالم رئیس القلم کہے جانے والے ارشد القادری صاحب اپنے عالموں کے فتاوی کے زر میں آتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج، تجدید ایمان و نکاح لازم۔ اب پتہ نہیں دنیا سے چلے گئے، تجدید ایمان تجدید نکاح ہوا یا نہیں۔ اب اس کا جواب سنیے کہ رد باطل والے صاحب کیا جواب دے رہے ہیں۔ سن لیا سامعین آپ نے سب کچھ، اب آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ جناب بولتے تو ایسے ہیں جیسے بہت بڑا کمال کر دیا ہو، مگر جناب کی حیثیت حقیقت کی روشنی میں کیسی بونی ہو جاتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم الطاری الداری نامی اس کتاب کو دیکھتے ہیں جس کے حوالے سے اس جناب نے فتویٰ پیش کیا ہے۔ دیکھیں یہ کتاب اور اس کے صفحہ نمبر 22 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ 7ویں نمبر کو انہوں نے پیش کیا ہے، پڑھ کر کے سنایا ہے۔ دیکھیں ایک بار میں بھی اسے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے دیوبندی وہابی مجوز کذب خدا کو جس نے اللہ تعالیٰ کو ظالم جاہل چور شرابی ہونا تک جائز لکھا، مولانا صاحب لکھنا اسلامی جلسے کا صدر مسلمانان ہند کا شیخ بنانا کفر یا کم از کم اضلال و ضلال ہے۔ تو سامعین و ناظرین معلوم ہوا اس حوالے سے کہ جناب نے مکاری کرنا یہاں بھی نہیں چھوڑا، اور اگر یہ مکاری نہیں ہے تو جناب کی بدعقلی بدفہمی یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑی اور ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کا سامان بنی۔ وہ اس طرح کہ اس حوالے میں خاص حکم ہے اس دیوبندی وہابی کے لیے جو مجوز کذب خدا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ظالم جاہل چور شرابی ہونا تک جائز لکھا، اس کو مولانا صاحب لکھنا اور اسلامی جلسے کا صدر بنانا اور مسلمانان ہند کا شیخ بنانا کفر یا کم از کم اضلال و ضلال لکھا ہے۔ مطلب کفر کا حکم بھی واضح نہیں ہے بلکہ کم از کم اضلال و ضلال کہہ کر لکھ کر بتا دیا کہ کفر یقینی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو فقط کفر ہی لکھتے، آگے کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ علاوہ اس کے یہ تمام دیوبندیوں وہابیوں کے متعلق حکم نہیں ہے بلکہ خاص ہے اس وہابی دیوبندی سے جو مجوز کذب خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق نازیبا و گستاخانہ باتیں کرتا ہے۔ اب دیوبندی امتیاز پناہی ہمیں بتائے کہ جن دیوبندیوں وہابیوں کے نام کے ساتھ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے جو صاحب یا مولانا یا مولوی دکھا کر آپ اچھل کود مچا رہے تھے، چہک رہے تھے اور بڑا دھونس جما رہے تھے، کیا وہ تمام دیوبندی ایسے ہی تھے جیسے کا حکم الطاری الداری میں دیا گیا؟ جناب امتیاز پناہی آپ کو علم سے کہیں زیادہ صحیح عقل کی ضرورت ہے۔ ان صاحب نے جواب دیا ہے کہ دیکھیں اس فتوے کا تعلق تمام علماء دیوبند سے نہیں ہے، تمام دیوبندیوں سے نہیں ہے، بلکہ ان دیوبندیوں سے اس فتوے کا تعلق ہے جو معاذ اللہ جو اللہ کذب خدا کے قائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الطاری الداری میں صفحہ نمبر 22 میں جتنی بھی باتیں علماء دیوبند کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان تمام کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں ہے۔ کوئی بھی عقیدہ علماء دیوبند کا نہیں ہے جن عقیدوں کو منسوب کر کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا، لیکن پھر بھی بریلویوں کا کہنا ہے کہ نہیں تمہارے علماء ایسی باتیں قائل ہیں کہ وہ اللہ کو جھوٹا مانتے معاذ اللہ۔ نمبر 2، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی طرف یہ مجوز کذب کی نسبت کی گئی ہے اور انہی کو کافر بتایا جاتا ہے۔ جناب امتیاز پناہی، میں نے کہا تھا کہ آپ کو علم سے کہیں زیادہ صحیح عقل کی ضرورت ہے، اور یہ بات ایک بار پھر آپ نے ثابت کر دی کہ ہاں واقعی مجھے یعنی امتیاز پناہی کو صحیح عقل کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ الطاری الداری میں مجوز کذب خدا جس کو کہا گیا ہے اس سے مراد آپ نے کیا لیا ہے، کس کو لیا ہے؟ رشید احمد گنگوہی کو۔ حالانکہ آپ اگر عبارت میں غور کریں گے اور عقل آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو پتہ چل چکا ہوتا کہ الطاری الداری میں جس مجوز کذب کی بات کی گئی ہے اس کے مسلمانان ہند کا شیخ بنانے کا بھی ذکر وہاں موجود ہے۔ اب بتائیں شیخ الہند کس کو کہا جاتا ہے؟ رشید احمد گنگوہی کو یا محمود الحسن کو؟ ظاہر ہے محمود الحسن کو، مگر آپ نے اپنی بدعقلی کا اظہار کرتے ہوئے اس مجوز کذب سے مراد رشید احمد گنگوہی کو لیا ہے، اور یہی آپ نے بتایا ہے جو سراسر غلط ہے اور آپ کی بدعقلی کے لیے ایک اور ثبوت ہے۔ اب یہ بتائیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ عبارت اشارہ کر رہی ہے، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، تو جو حکم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر ہوگا وہی حکم ہمارے اوپر بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہوگا وہ عقیدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہوگا؟ یقیناً وہی عقیدہ ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مجوز کذب خدا ہیں تو وہی عقیدہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بقول تمہارے، ہمارے نہیں، بقول تمہارے۔ جو عقیدہ رشید احمد گنگوہی کا نہیں بلکہ محمود الحسن کا یا رشید احمد کو ہی لے لیجئے، تو جو عقیدہ ان کا ہے وہی عقیدہ اشرف علی تھانوی کا ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ کئی ایسے معاملے ہیں جن میں دونوں الگ الگ ہیں۔ ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ یہ بھی ہم ثابت کر دیں گے۔ لہٰذا آپ کے یہ کہنے سے ثابت نہیں ہوگا کہ مجوز کذب خدا کا عقیدہ جیسا محمود الحسن یا رشید احمد گنگوہی کا تھا ویسا ہی اشرف علی کا بھی ہوگا، بلکہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا ان سب لوگوں کا جن کے نام کے ساتھ آپ نے مولانا یا مولوی اور صاحب دکھایا ہے، ان سب کا بھی وہی مجوز کذب کا عقیدہ تھا۔ تبھی الطاری الداری کے اس حوالے سے ان پر وہی حکم ہوگا جو اصلی مجوز کذب خدا پر حکم ہوا، ورنہ نہیں ہوگا۔ باوجود اس کے الطاری الداری میں وہ حکم صرف مولانا صاحب کہنے پر نہیں ہے یا مولانا صاحب لکھنے پر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اسلامی جلسے کا صدر اور ساتھ ہی مسلمانان ہند کا شیخ بنانے پر بھی ہے۔ یعنی 3 باتیں ہیں، مولانا صاحب بھی کہا جائے، اسلامی جلسے کا صدر بھی بنایا جائے،
اور مسلमानान हिंद का शेख भी बनाया जाए तब ये हुक्म है, न कि सिर्फ मौलाना साहब कहने या लिखने पर, वो भी बतौर टाइटल या रस्मी तौर पर मौलाना या साहब लिखने की वजह से। कुल मिलाकर बात ये हुई कि अत्तार-उद-दारी के हवाले से रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पर किसी भी तरह हुक्म आयद नहीं होता। और इसकी एक वजह यह भी है कि अत्तार-उद-दारी में जो कुफ्र का हुक्म है वो हतमी नहीं है, बल्कि इज़लाल व ज़लाल भी लिखा हुआ है वहाँ पर। फिर भला जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी इस तरह सुगरा कुबरा मिलाकर अल्लामा रईसुल कलम रहमतुल्लाह अलैह पर आप कैसे हुक्म आयद कर सकते हैं, जबकि मैंने आपके कासिम नानौतवी पर आप ही के दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों के फतवे से, वो भी सुगरा कुबरा मिलाकर नहीं बल्कि साफ़ सुथरी इबारत से साफ़ साफ़ कुफ्र और तजदीद ईमान व तजदीद निकाह लाजिम साबित किया है, मगर कासिम नानौतवी कुफ्र ही पर मर गया। तभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। तो खुलासा कलाम ये हुआ, नंबर 1, मौलाना आमिर उस्मानी साहब देवबंदी मसलक से नहीं हैं, उनकी बातें उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं है। नंबर 2, मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र का फतवा नहीं लगता क्योंकि आमिर उस्मानी साहब गैर मोतबर हो गए। तीसरी बात, अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब अपने बरेलवी फतवे की ज़द में आकर उन पर कुफ्र आयद होता है और कुफ्र के दलदल में फंसे हुए हैं। वो चीखों पुकार कर रहे हैं कि कोई तो आओ मेरी मदद करने के लिए और मुझे कुफ्र के दलदल से निकालने के लिए, लेकिन जितने आ रहे हैं वो सब के सब उसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। जनाब इम्तियाज़ पलामवी, अव्वल तो आपने अभी तक आमिर उस्मानी को न तो देवबंदियत से अलग साबित किया और न ही उन्होंने मौदूदियत इख्तियार की है, ये आप साबित कर सके। लिहाजा आमिर उस्मानी का मामला अपनी जगह अब भी उसी तरह अटल है जिस तरह पहले दिन अटल था। दोम ये कि कासिम नानौतवी अपने दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों के फतवे से कुफ्र के घाट उतरकर बदस्तूर कुफ्र के दलदल में फंसे हुए हैं, जिसको आप क्या पूरी देवबंदी ज़ुर्रियत मरते दम तक उस कुफ्र के दलदल से निकाल नहीं सकती है। अलबत्ता झूठी तसल्ली से आप अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं और अपने देवबंदी भाइयों को बेवकूफ़ बनाकर जो चाहें वो कह सकते हैं। सोम ये कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पर न तो उस दिन फतवा साबित हुआ और न ही आज साबित आप कर पाए और न ही कभी साबित कर सकते हैं। लिहाजा बेमतलब की बात करके अपने नादान दिल को खुश करना चाहते हैं तो करते रहें। तो सामाईन, पूरी वीडियो अगर आपने अच्छी तरह देख ली है तो सारा मामला आपके सामने आईने की तरह साफ़ होगा। इस ताल्लुक़ से अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।